ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وإنك لعلى خلق عظيم وقال الله تبارك وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال وقال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال الله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي فإن لم يستطع فبلساني فإن لم يستطع فبقلبي وذلك أضعف الإيمان رواه المسلم. All praise be to Allah, peace and blessings on the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, his descendants and all of his companions. I seek refuge in Allah from Satan the rejected and accursed. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. O my Lord, expand me by grace. Ease my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Vasudeva Sutam Devam Kansachanura Mardanam Devaki Paramanandam Krishna Vande Jagat Guru Maha. Dharm Kshetre Kurukshetre Samveta Yutsavaha Mamaka Pandavaschai Kim Kuruvat Sanjayaha Eva Muktavarjuna Sankyoratopasta Upavavishat Visrajya Sharam Chapam Shokasam Vignamansa. Drishti Putam Vastra Putam Jalam Prabhet Vaded Macham Satya Putam Manah Vibhajet Kilebiyam Masmagamah Parth Taitutvayippadiyate Shudram Hirde Dor Balliyam Om Shanno Mitra Shamvaruna Shanno Bhavat Varyamaha
शन्ना ब्रह्मा बृहस्पति शन्नो नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। ओम शांति शांति शांति। सदर जलसा मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और पर्दे में तशरीफ फरमा हमारी समाज के माँ और बहनों, सबसे पहले दिल की गहराई से शुक्रिया हमारे शेख मुशफिक मुरब्बी मौलाना हैदर साहब रब्बानी इस प्रोग्राम की तारीख मुतय्यन करने के लिए वो यहाँ से सफ़र करके पहुँचे हमारे इलाके में, तो तब जाकर इस तारीख को इस प्रोग्राम के लिए ये मुतय्यन की गई थी। आज नवंबर की 21 तारीख है और इस महीने में एक बहुत बड़ा वाक़या, एक बहुत बड़ा इतिहास के एतबार से, हिस्ट्री के एतबार से 1799 में 3-4 मई को इक्कीस 20 नवंबर 1750 में नवंबर की 20 तारीख जो अभी एक रोज़ पहले गुजरी, एक बहुत बड़ा इंसिडेंट तारीख़ी नुक्ते नज़र से एक बहुत बड़ा वाक़या पेश आया था। हम में से बहुत से लोग नहीं जानते। मैं अगर ये कहूँ कि 90% आदमी इस चीज़ को नहीं जानते, तारीख को, इस इतिहास को, इस हिस्ट्री को, तो मैं झूठा नहीं होऊंगा, इसलिए कि वाक़ईतन नहीं जानते। देखिए, शरीयत अपने अंदर बहुत वसी माना रखता है। कल एक प्रोग्राम था, उसमें हमने एक बात कही थी कि अगर आप मोटरसाइकिल ड्राइव करते हैं, कार चलाते हैं, आपकी नीयत अच्छी है तो आपका कार चलाना, बाइक ड्राइव करना, ये आपके लिए बाइसे सवाब हो सकता है। हर चीज़ की, हर काम की जो अच्छे हों, जायज़ हों, उसका दारो मदार नीयत पर। इन्नमल आमालु बिन्नियात, डीड्स विल बी जज्ड बाय द इंटेंशन। अमाल का दारो मदार उसकी नीयत पर है। तो मेरे भाइयों, तो शरीयत अपने अंदर बहुत वसी माना रखता है। तो हमने इस वाक़ये को शरीयत के नुक्ते नज़र से कि वह हमारे एक बहुत बड़े अलम बरदार, हक गो और हक की परचम को बुलंद करने वाला एक बहुत बड़ा मुजाहिद और एक बहुत बड़ा हमारे इस मुल्क का एक सपूत, मजहब इस्लाम का एक बहुत बड़ा दीवाना 20 नवंबर 1750 में इस धरती में आया था और तकरीबन 4-5 मई 1799 को 49 साल की, एक कम 50 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत होकर चला गया। उनकी एक तारीख है
ان کی زندگی کا ایک حصہ ہے جو ہم سب کے لیے ہم سب کو پریرت کرتا ہے۔ ہم لوگ نہیں جانتے، ہمیں جاننا چاہیے۔ جنہیں معلوم نہیں ہے انہیں بھی کوشش کرنا چاہیے کہ آخر وہ کون ہے، نام سے واقف ہیں لیکن پوری اتہاس نہیں جانتے۔ باضابطہ 15 تاریخ کو منٹھا مہاراشٹرا میں ایک پروگرام تھا ہمارا ان کی جیونی کو لے کر، مگر وہاں کے RSS کے لوگوں نے، وہاں کے کچھ فرقہ پرست طاقتوں نے اس کو کینسل کروایا۔ میرے بھائیوں، میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں صرف جلسے کے منچ میں یا مسجد کے ممبر و محراب پر بیٹھ کر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات و خیرات کی فضیلت بیان کر دینے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ادا ہو گئی۔ نہیں، آپ کو دنیا کے 24 گھنٹے میں جو مراحل آتے ہیں آپ کی زندگی میں، آپ دکان سے جڑے ہیں، آپ کاشتکار ہیں، کسان ہیں، یا آپ بلڈر ہیں، آپ ٹھیکیدار ہیں، آپ محنت مزدوری کرتے ہیں، تو آپ کی پوری زندگی شریعت کے دائرے میں آتی۔ صرف نماز پڑھنا شریعت نہیں ہے، سال میں ایک مرتبہ 30 دن کے روزے رکھنا شریعت نہیں ہے، بلکہ شریعت in the whole life, every time you related to the Sharia and you running under the command of Allah subhanahu wa ta'ala and his prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam، آپ کے 24 گھنٹے شریعت کے فرمان سے باہر بالکل نہیں۔ ہمیں دلچسپی نہیں، نہ ہمیں اپنے شریعت کی باتوں کو جاننے کا، سمجھنے کا، نہ اس پر عمل کرنے کا۔ یہی وجہ ہے کہ اغیار، فرق باطلہ، فرقہ پرست طاقتیں ہماری شریعت پر یلغار کرتے ہیں اور اس کو برا بھلا کہتے ہیں، بدنام کرنے کی کوشش کرتے۔ میں وہ اتہاسک مجاہد کے بارے میں بتاؤں گا اپنی تقریر کے اخیر میں، لیکن اس سے پہلے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ابھی کچھ دنوں پہلے کچھ بے زبان اور کچھ مرفوع القلم انسانوں نے ہماری شریعت کے تعلق سے، ہمارے قرآن کے تعلق سے، نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کے تعلق سے نازیبا کلمات کہے۔ ان کو جواب دینا پڑے گا، انہیں بتانا پڑے گا کہ یو آر رانگ، تم غلط ہو، اور ہمارے محمد صحیح ہیں، ہماری شریعت صحیح۔ جن کے بھیجے میں بات سمجھ میں نہیں آتی، ان کے دھرم شاستروں سے پڑھ کر ان کو سمجھانے کی آوشکتا اور ضرورت، اور ہم پچھلے 2-3 دن سے یہی کام کر رہے ہیں۔ بس میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے میری زبان کو، میرے سینے میں جو جانکاری ہے اس کام کے لیے اس ملعون اور اس ناہنجار، اس مردود کی کو سمجھانے کے لیے میری زبان کو اللہ نے سبب بنایا ہے۔ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ کچھ دنوں پہلے ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کی شان میں ان کی جیونی کو لے کر ایک کتاب لکھتا ہے اور اناپ شناپ بکنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اس ویڈیو کو سنیں گے، آپ ان کی باتوں کو سنیں گے تو اگر یقیناً آپ مسلمان ہیں تو آپ کا رونگٹا کھڑا ہوگا، آپ کے پیروں تلے سے زمین کھسک جائے۔ جب کوئی مشرک، جب کوئی کافر آپ کی شریعت پر الزام لگاتا ہے تو آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم ری ایکٹ کریں، ہم ان کے خلاف آواز بلند کریں۔ شکل کوئی بھی ہو، وہ شکل ہونی چاہیے جو ہمارے بھارت، ہمارے ملک کے اندر جائز ہے، ہمارے
اس دیش کے دھرم میں جائز ہے، اور آپ کے قرآن و شریعت میں جو احکام ہے اس شخص کے لیے ہم ان پر تو عمل نہیں کر سکتے، لیکن جس ملک میں ہم رہتے اپنے ملک کے قانون کے دائرے میں رہ کر اپنے شریعت کی مخالفت کرنے والے کا، شریعت پر الزام تراشی کرنے والوں کا ہمیں جواب دینا چاہیے۔ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے تو اسی طریقے سے برساتی مینڈک نکلتے رہیں گے، وہ قرآن پر شریعت پر اعتراض در اعتراض کرتے رہے، لوگ یہ سمجھیں گے کہ شاید یہی بات صحیح ہے، لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہاں محمد رسول اللہ کی زندگی بالکل ایسی ہی تھی، لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہاں شریعہ قانون کا مطلب یہی ہوتا ہے، لوگ یہی کہیں گے کہ نہیں قرآن کریم کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی، ہمیں بولنا پڑے گا ریالٹی کیا ہے، یونیورسل ٹروتھ کیا ہے ان دا قرآن ان شریعہ، ہمیں لوگوں کے سامنے ایکسپلین کرنا پڑے گا، اور جہاں تک ہو سکے کرتے ہیں لوگ، لیکن اور زیادہ ضرورت ہے پوری دنیا کے انسانوں کو بتانے کی اور کہنے کی کہ دیکھیے محمد جن کے بارے میں اس نے غلط بات کہی، انہیں ایک بات کہہ دو، ان کے دل و دماغ میں بٹھا دو کہ تم کو اللہ تبارک و تعالی نے پانی سے پیدا کیا، منی کے قطرے سے تم کو اللہ تبارک و تعالی نے خوبصورت انسان بنایا ہے، تم نبی کے بارے میں غلط بول رہے ہو، تم شریعت کے بارے میں غلط فہمی پیدا کراتے ہو لوگوں کے دل و دماغ میں، تم جس کو اللہ نے منی سے اور پانی سے پیدا کیا، اس اللہ نے اس شخص کے یعنی نبی پاک علیہ السلام کو یوں کہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ محمد آپ بہترین اخلاق پر ہیں، آپ کا اخلاق کا معیار بہت بلند ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ You are an exalted of a character، آپ بہترین بلند اخلاق پر ہیں۔ کون کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے، اور یہ ملعون کیا کہتا ہے کہ نبی پاک ایسے تھے، نبی پاک ایسے تھے، نبی پاک ایسے تھے۔ ان الفاظوں کو میں دوہرانا نہیں چاہتا جو باتیں انہوں نے کہی، لیکن سمجھانے کے لیے مجھے بولنا پڑے گا آپ کو کہ انہوں نے یہ باتیں بولی۔ سارے لوگ پیچھے پڑے، سارے لوگ پیچھے پڑے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، نبی پاک علیہ السلام کی جیونی کو بدنام کرنے کے لیے، ان کی پاکیزہ مقدس ترین زندگی کو بدنام کرنے کے لیے، شریعت کو بدنام کرنے کے لیے۔ کیا کہتے ہیں کہ یہ جہاد ہے، شریعہ قانون، شریعہ قانون کو ایسے بنا کر پیش کیا گیا ہے لگتا ہے کہ یہ کوئی ہٹلر نے قانون بنایا ہو، اور شریعہ قانون کا مطلب انسانوں کی زندگی میں ان کے حق کو سلب کرنا، شریعہ قانون کا مطلب لگتا ہے ڈکٹیٹرشپ، شریعہ قانون کا مطلب لگتا ہے تاناشاہی، ایسا بنا دیا گیا، اور جلدی بول نہیں پاتے ہمارے دانشور لوگ، اسٹیج پر بولیں گے کہ مولانا بولیں گے زیادہ تو ہمارے ہاتھ میں ہتھکڑی لگ جائے گی، ہمیں جیل میں ڈال دیں گے، UAPA لگا دیں گے، تو ایسی ایمان کی کیا ضرورت ہے جو آپ ڈرتے ہیں حق بات کہنے سے؟ حق بات ہے، قرآن پر اعتراض ہے، آپ کے شریعت کو بدنام کرنے کی بات ہے۔ جب آپ کی شریعت پر کوئی الزام لگائے، نبی کی ذات اقدس کو کوئی بدنام کرنے کی کوشش کرے، تو آپ کو آپ کی جوانی کا، آپ کو آپ کے نالج کا کیا فائدہ؟ کیوں تعلیم حاصل کی تھی آپ نے؟ کیوں نالج حاصل کیا تھا آپ نے؟ آپ بولنا پڑے گا۔ مسلمہ کذاب کا مقابلہ کیا تھا، 1,00,000 کی فوج تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ نرم دل انسان تھے، لیکن جب شریعت کی بات سامنے آتی تھی تو پیچھے نہیں ہٹتے تھے، بلکہ میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کر کر اس ظالم کا خاتمہ کیا تھا، اس صفحہ ہستی سے مٹایا تھا۔ اور آج اپنی زبان کھولنے میں ہم ڈرتے، وہ باطل ہے، مردود ہے، وہ گدی پر بنے بیٹھے رہنے کے لیے وہ ایسے گرگوں کو، ایسے غلاموں کو اور ایسے سربین کو، چاپلوس کو لوگوں کے سامنے لا کر کھڑا کرتا ہے کہ نہیں ان کو بھلوائیں گے تو لڑائی ہوگی، ایک طرف ہندو آ جائیں گے سڑکوں میں، دوسرے مسلمان آ جائیں گے، اور ہم ہندو مسلم کرا کر کے دوبارہ گدی میں بیٹھ جائیں گے۔
اتر پردیش میں دوبارہ آ جائیں گے. نہیں سمجھتے, لیکن یہ ہے کہ ہمیں سمجھداری کے ساتھ ہمیں نہ سڑکوں پہ نکلنا ہے, ہمیں تو اس ملعون کے ایک ایک سوال کا جواب دینا. سب سے پہلے تو یہ سوال کا جواب کہ لوگ بولتے ہیں کہ مولانا شریعہ قانون, آپ لوگ شریعہ قانون لانا چاہتے ہو. شریعہ قانون ہے کیا؟ قانون means law, method. شریعہ means it is a way. شریعہ means طریقہ, راستہ. شریعہ قانون کا مطلب اللہ کا راستہ, اللہ کا قانون. اور اللہ کون ہوتا ہے؟ اللہ وہ ہوتا ہے جو کسی پر ظلم نہیں کرتا. وما ربک بظلام للعبید, اللہ وہ ہوتا ہے جو اپنے بندے پر کبھی ظلم نہیں کرتا. ایک بڑے اینکر صاحب پہنچے نا مولانا ارشد مدنی صاحب کے پاس, مولانا آپ لوگ شریعہ قانون تھوپنا چاہتے ہیں نا اس دیش میں, اس دیش کے اوپر, ہندوؤں کے اوپر, اور شریعہ قانون جب آ جائے گا تو انرتھ ہو جائے گا. یہ کہنا ان کا, شریعہ قانون آئے گا تو انرتھ ہو جائے گا. ارے بے وقوف, شریعہ قانون آئے گا تو امن آئے گا, شانتی آئے گی, زنا کے واردات کم ہوں گے. شریعہ قانون آئے گا تو چوری کم ہوگا, چوری کی واردات کم ہوں گے. شریعہ قانون اگر آئے گا تو شریعہ قانون میں انصاف ملے گا. شریعہ قانون میں سود کا کاروبار بند ہوگا. شریعہ قانون میں شراب نہیں پی جائے گی. شریعہ قانون کے اندر حق حقوق نہیں لوٹے جائیں گے. شریعہ قانون کا یہ مطلب ہوتا ہے. شریعہ قانون کا مطلب اگر کوئی چوری کرتا ہے تو نبی پاک علیہ السلام کا بھی فرمان بھی ہے, اور رب ذوالجلال کا دو ٹوک لفظوں میں فیصلہ ہے, السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. چوری کرنے والا مرد ہو, اگر چوری کرنے والی عورت ہو تو دونوں کو پکڑا جائے, جو بھی ہو, عورت ہو کہ مرد ہو, اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. اگر کوئی چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے, تو آئندہ اس کو دیکھ کر کوئی نوجوان چوری نہیں کرے گا, کوئی کسی کے گھر پر ڈاکے نہیں ڈالے گا. تو ایک کو سزا دینے سے پورا سماج, پوری سوسائٹی کے اندر اصلاح پیدا ہو سکتی. زنا اگر کوئی کرتا ہے, ہمارا نوجوان, الزانیۃ والزانی فاجلدوا, اگر کوئی زنا کرتا ہے, اگر کوئی نوجوان ہے, کمارا لڑکا ہے, یا کوئی شادی شدہ ہے, شادی ہو چکی ہے, میرڈ ہے, اگر دونوں زنا کرتے ہیں تو دونوں کے بارے میں آرڈر ہے کہ ایک کو پتھر مار کر مٹا دو, ختم کر دو, دوسرے کے اوپر 80 کورے برساؤ. اگر زنا کرنے والے نوجوانوں کو چوراہے کے اوپر اگر یہ سزا دی جائے گی تو ذرا بتاؤ ایمانداری کے ساتھ, شریعہ قانون کو غلط نگاہوں سے دیکھنے والوں, اگر شریعہ قانون کے تحت اگر زنا کرنے والے کو سزا دی جائے گی تو کیا نربھیا جیسا کانڈ ہوگا؟ نہیں ہوگا. بہن منیشا کی عزت لوٹی جائے گی؟ نہیں لوٹی جائے گی. آصفہ کی عزت لوٹی جائے گی؟ نہیں لوٹی جائے گی. رابعہ کی عزت لوٹی جائے گی؟ نہیں لوٹی جائے گی. ابھی تو عدالتوں میں اگر پکڑے جاتے جن کو سزا بھی نہیں ہوتی, لیکن اگر شریعہ قانون کو نافذ کرو تو 2 دن کے اندر فیصلہ ہو جائے گا, اور پھر کوئی بھی نوجوان ہماری کسی بھی بیٹی کی عزت کے اوپر ہاتھ ڈالنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچے گا کہ اگر میں نے ان کی عزت لوٹی تو مجھے کل چل کر پتھر مار مار کر مجھے دفن کر دیا جائے گا. شریعہ قانون کا یہ مطلب ہوتا ہے. شریعہ قانون کا یہ مطلب نہیں ہوتا ڈکٹیٹرشپ, تاناشاہی, بالکل نہیں, کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا ہے, لیکن بنا دیا گیا. کیا؟ شریعہ قانون. شریعہ قانون میں عورت کے حق حقوق لوٹے گئے. ارے شریعہ قانون نے تو عورت کو عزت دی. عورت کو پوچھو جا کر, یہ چائنا کے اندر جا کر پوچھو کہ عورت کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں. پوچھو جا کر جوڈائزم, یہودیوں کے اندر عورت کو آج بھی منحوس مانا جاتا, لیکن اسلام نے آ کر عورت کو مقام دیا, عورت کو عزت دی. اور انہوں نے پھر ایک سوال یہ بھی کیا کہ حضرت مولانا صاحب, آپ کی قرآن میں بہت سارے جگہوں پر, وہ ملعون نے بھی اعتراض کیا نا کہ قرآن میں بہت سارے جگہوں کے اوپر لڑائی مار دھاڑ کی بات ہے, کاٹ کی بات ہے. ہم نے اس سے پہلے یہ تحقیق پیش نہیں کی تھی, آج یہ تحقیق پیش کر رہا ہوں. جب دیکھا ہم نے کہ ہاں واقعتاً قرآن کے بہت سارے آیتوں میں قتال کی بات ہے, دشمنوں سے لڑائی کی بات ہے, ٹھیک ہے, وہ جگہ اپنی جگہ پر, معصوموں کی نہتے لوگوں کے اوپر ظلم زیادتی کرنے کی بات بالکل نہیں. لیکن جب ہم شریمد بھگوت گیتا اٹھا کر دیکھے, شریمد بھگوت گیتا
ہندو بھائیوں کی 5واں گرنتھ ہے، 5واں وید. جب ہم اس کو اٹھا کر دیکھیں، آپ کا قرآن ہے، آپ قرآن پڑھتے ہیں تو سب سے پہلی آیت، پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے. الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہے، پہلی آیت ہے. تمام تعریف اللہ کے لیے. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بتائیے، کہیں پر بھی لڑائی کی بات، کہیں پر بھی جنگ کی بات، کہیں پر فساد کی بات، کہیں پر بھی دہشت گردی کی بات ہے؟ کہیں پر بھی نہیں. ہمارا قرآن، ہمارا شریعہ قانون کا پستک قرآن، شریمد بھگوت گیتا ہندو بھائیوں کا 5واں وید. شریمد بھگوت گیتا کا سب سے پہلا منتر جو ہے، ابھی میں نے جیسے ہم لوگ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایسی شریمد بھگوت گیتا سے پہلے ایک شلوک، ایک منتر ہے، وہ یہ پڑھا جاتا ہے: وسودیو سوتم دیوم کنس چانور مردنم دیوکی پرمانندم کرشنم وندے جگت گرو مہا. یہ اور بھی اوپر سے ہے اوم پورمیدا پورمیدم سے منتر پڑھتے. اس کے بعد پہلا منتر، جسے قرآن کریم کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، تو شریمد بھگوت گیتا کا پہلا شلوک: دھرم چھیترے کروچھیترے سمویتا یوتسوہ مامکا پانڈواشے کم کروت سنجیہ. آپ کہیں گے اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب سب سے پہلا منتر، پہلے ادھیائے کا پہلا منتر جنگ کے اوپر ہے. قرآن کریم کی پہلی آیت ایشور کی تعریف کے لیے ہے، اور شریمد بھگوت گیتا کا پہلا منتر پہلے ادھیائے کا جنگ کے لیے. دھرم چھیترے کروچھیتر، مہا بھارت میں کروچھیتر ہستنا پور، دھرم چھیترے، دھرم اور ادھرم کے بیچ میں لڑائی کا میدان کروچھیتر. سمویتا یوتسوہ مامکا پانڈواشے، مامکا پانڈواشے. دھرتراشٹر نے کہا سنجیو سے، سنجیو کون؟ اس وقت کا میڈیا والا، اس وقت کا آج تک والا، اس وقت کا اے بی وی پی والا، اور اس وقت کا انڈیا ٹی وی والا، اس وقت کا سدرشن نیوز والا، اس وقت کا بولتا ہے بھارت والا، ریپبلک والا، اس وقت کا سنجیو. سنجیو کہتا ہے، دھرتراشٹر کہتا ہے سنجیو مجھے بتاؤ، مجھے بتاؤ کہ میدان میں، بیٹل فیلڈ میں، دھرم کروچھیتر کے میدان میں سمویتا یوتسوہ مامکا پانڈواشے کم کروت سنجیہ. اے سنجے مجھے بتاؤ کہ مہا بھارت میں پانڈووں کے بیچ میں اور کورو پتر کے بیچ میں what is happening between them، ان کے بیچ میں کیا ہو رہا، مجھے ذرا بتاؤ. اب بتائیے، قرآن کریم کی پہلی آیت لیجئے، جنگ کس میں ہے؟ گیتا میں. قرآن میں تو ہے ہی نہیں، تو اعتراض کس پر ہونا چاہیے؟ گیتا پر ہونا چاہیے، قرآن پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اور آگے چاہیے آپ کے قرآن کریم کی دوسری سورت سورہ بقرہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اور پوری سورت پڑھ لیجئے آپ، وام ایک رکوع تک پڑھ لیجئے، کہیں پر بھی لڑائی کی بات ہی نہیں، نہ اشارے سے، نہ دلالت سے، نہ کہیں سے بھی نہیں، ہے ہی نہیں. لیکن شریمد بھگوت گیتا دوسرا منتر پڑھو، دوسرے منتر میں کہا گیا کتستواک ایو مکتوارجن سنکھیو رتھوپستھ اپواوشت وسرج شرم ناشم شوک سمدگن مانسا. ارجن کو شری رام چندر شری کرشن جی کہتے ہیں کہ اے ارجن، تم نے ہتھیار کیوں رکھ دیے میدان میں؟ کچھ بات ہو گئی تھی، ایک لمبی چوڑی کہانی ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں جنگ کی بات ہے. ایک کتاب گیتا، یہ لوگ جو ڈگڈگی بجا رہے مینڈک کے طرح اڑتے پھر رہے نا، یہ شریعہ قانون میں یہ لکھا، قرآن میں یہ لکھا، احادیث میں یہ لکھا. ہم نے کہا اسی کے اوپر اب ریسرچ ہوگی. دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ لڑائی کے شلوک منتر تمہاری کتاب میں کہ ہمارے قرآن؟ ہمارے قرآن میں نہیں ہے. لڑائی اور جہاد کی باتیں ان سے ہے جو جہاد لڑتے ہیں، جو مقابلہ کرتے ان سے ہے، معصوم انسانوں سے نہیں ہے. لیکن آپ کی کتابوں میں ہے
नरसिम्हानंद जी आपकी किताब में है, सुदर्शन न्यूज वालों अपनी किताब उठाओ, साफ लिखा हुआ है कुतस्तवा कश्मलिदम विष्णु समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति अनार्य जुष्टम स्वर्गीयम कीर्ति कर्म जुनः। अर्जुन, तुमने हथियार क्यों डाल दिए? तुमको किसने कहा जन्नत तुमको ऐसे मिल जाएगी? क्यों कंफ्यूज हो? अर्जुन ने हथियार डाल दिया था कि नहीं, मैं मुकाबला नहीं करूंगा। तो ईश्वर अर्जुन कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन को, उठो उठो, साफ लफ्जों में कहते, क्या कहते? उठो, पार्थ नहीं तो त्वयुपद्यते। इस मंत्र का क्या जवाब दोगे? हे पार्थ, उठाओ अपने तीर को, अपने धनुष को, और मुकाबला करो इन अधर्मियों का, नाश करो इनका, दमन करो इनका। शुद्रम हृदय दौर्बल्यम, शुद्रम हृदय दौर्बल्यम। बलवान बनो, अंडरटेकर बनो, खली बनो और मुकाबला करो सामने में। कौन कहता है? ईश्वर कहते हैं। इन पर नजर नहीं जाती सुदर्शन वाले की, इस पर नजर नहीं जाएगी हमारे गुरु जी की, नजर अगर जाती है तो कुरान पर। कहा कुरान जी? फक्तुल मुशरिकीन हैसु वजदतुम। वो तो 9वें पारे में, 10वें पारे में। आपकी तो शुरुआत ही हुई जंग से। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सवः मामका पांडवा चैकिं कुर्वत् संजयः एवं मुक्तवार्जुन संख्यो रथोपस्थोपवाविशत्। और साफ कुतस्तवा कश्मलिदम विष्णु समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गीयम कीर्ति कर्म जुनः। हे अर्जुन, तुम चाहते हो क्या बड़ी आसानी से तुमको जन्नत मिल जाए? नहीं, उठो उठो उठाओ, स्टैंड अप, उठो and hold fast your weapons and your bows and arrows. Don't decide to put down your bows and arrows. अपने हथियार को लेकर बैठो नहीं, बल्कि उठो, मुकाबला करो, इन राक्षसों को, इन रावणों का वध करो। जब एक तरफ श्री कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश दे सकते हैं कि कौरवों के सामने में तुम्हें लड़ना होगा, अगर हमारे अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को खड़ा